नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहला रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अशूरा आयत नंबर 26। अब यहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है कि उन्होंने तौहीद का किस तरह से ऐलान किया था। ठीक है। व इज़ क़ाला इब्राहीम, व इज़ और जब, क़ाला कहा, इब्राहीम किसने कहा? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। किसको कहा? लि अबीही उनके वालिद को, व कौमिही और उनकी कौम को। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम से कहा, क्या कहा? इन्ननी बेशक मैं, बराउम बरात जाहिर करता हूँ, बरीउ जिम्मा हूँ, मिम्मा उससे जो ताबुदून तुम इबादत करते हो। यानी मैं उन बुतों से, उन माबूदों से बरात जाहिर करता हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो। बराउन जो है ना, बा रा हमजा से है। ठीक है। एक बरी उन रहता है, एक बरा उन। बरी उन ये एक तरह से सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बरा उन एक के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुसन्ना के लिए भी आता है, वाहिद मुसन्ना और जमा। यानी कि बरा उन एक तरह से मोर पावरफुल है देन बरी उन। ठीक है। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा गया है? एक उम्मत है कहा गया है ना। तो बरा उन मैं एक तरह से सबसे बरात जाहिर करता हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो। ठीक है। और बरा उनके माने होते हैं हर वो चीज जिसका पास रहना बुरा लगता हो और जिससे छुटकारा पाने के इंसान तरीके ढूंढता है, उसको कहते हैं बराउन। ठीक है। बरी उन बरात जाहिर करना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम? इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को और अपनी कौम को कह रहे हैं कि बेशक मैं बरात जाहिर करता हूँ उन सब से जिनकी तुम इबादत करते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये बात कब कही और क्यों कही थी? और यहाँ पर इस बात का या इस वाक़े का ज़िक्र क्यों किया गया है? जैसे कि इससे पिछली आयत में आबा व अजदाद की अंधी तक़लीद की बात हो रही थी कि वो नापसंदीदा है। पीछे आयतों में क्या बताया गया था? आयत नंबर 23 और 24 में इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन व इन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून। हम हमारे आबा व अजदाद जो एक तरीके पर थे, हम उसी की पैरवी करने वाले हैं, उनके आसार की। फिर क्या कहा गया कि जो कुछ भी तुम लाए हो, राइट, इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिरून, यानी जो भी तुम भेजे गए हो उन सब का हम इनकार करते हैं। तो बुनियादी तौर पर इन आयत में आबा व अजदाद की अंधी तकलीद को कंडेम किया जा रहा है। ठीक है। इस मौके पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसवे हसना हमारे सामने रखा जा रहा है। ठीक है। जो उस इसकी अमली मिसाल है कि उन्होंने उनके आबा व अजदाद के तौर तरीके को और पूरी कौम के रस्म रिवाज को छोड़ दिया था और उसे बेजारी का इजहार किया, एक ऐलान किया खुल्लम खुल्ला, राइट। ये बात कही कि मैं इनकी इबादत नहीं करूंगा जिनकी तुम इबादत करते हो, सिवाय इल्लल्लज़ी सिवाय उस जात के जो फतरनी जिसने पैदा किया मुझे, व इन्नहु बस बेशक वो सयहदीनी वो अनकरीब मेरी रहनुमाई करेगा, अनकरीब मुझे जल्दी ही मुझे रास्ता दिखाएगा। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें छोड़ने के बाद मेरा रब मुझे सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को राह दिखाई, हिदायत दी, राइट। जैसे कि हम पढ़ते हैं सूरह शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, काला अफराइतुम मा कुंतुम ताबुदून, कहा तो क्या तुमने देखा कि जिनको तुम पूज रहे, तुम और तुम्हारे पहले बाप दादा, सो बिलाशुबा वो मेरे दुश्मन है सिवाय रब्बुल आलमीन के, वो जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मुझे रास्ता दिखाता है और वही मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है,
اور وہ مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں تما رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن مجھے میری خطا بخش دے گا۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ تھا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری الذمہ ہیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوچھتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا ان کی قوم سے، ان کے والد سے، اننی براء مما تعبدون، میں بری ذمہ ہوں، الا الذی فطرنی فانہ سیہدینی۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا اس وقت تھا جب انہوں نے اپنے والد کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے حجت تمام کر دی، حق کو پوری طرح واضح کر دیا۔ ایسا نہیں کہ ان کو دعوت دی نہیں، پیغام پہنچایا نہیں، اور جب دل میں آیا ان کو برا جانا اور آغاز میں ہی ان کو اعلان برات کر دیا، نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کب کیا تھا؟ سورہ توبہ کب نازل ہوئی تھی؟ 9 ہجری میں، یعنی بالکل جب سارے مشن کی تکمیل ہو گئی تو اس وقت اعلان برات کر دیا گیا کہ حق تم پر واضح ہو چکا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہو چکی ہے، اب کوئی جواز نہیں رہتا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ اچھا، اس بات کا اعلان کیوں ضروری ہوتا ہے کہ میں تمہارے طریقوں سے، تمہارے عقائد سے، تمہارے رسم و رواج سے بری الذمہ ہوں؟ کیوں یہ ضروری رہتا ہے اعلان کرنا؟ کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ بھی انہی میں شمار ہوتا ہے اور ایک خاموش مددگار ہوتا ہے۔ مثلا آپ برائی کو دیکھتے ہیں، ہاں، لوگوں کو سمجھاتے نہیں ہیں، right؟ اور تمام کوشش حجت تمام کرنے کے بعد اگر آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا حصے دار نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خاموش تائید کر رہے ہیں، آپ راضی ہیں اس پر۔ اسی لیے دیکھیے شہادت کا اعلان کرنا ضروری ہے، رائٹ؟ اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ اس کو خاموشی سے دل ہی دل میں، ہاں، اندر ہی رکھ نہیں سکتے، آپ کو اعلان کرنا ضروری ہے۔ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے پڑوس میں، آس پاس کو پتا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر دل ہی دل میں رکھیں گے کہ میں مسلمان ہوں، کسی کو پتا ہی نہیں، گھر والوں کو نہیں پتا، آس پاس والوں کو نہیں پتا، تو پھر جب فوت ہوں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ دفنائیں گے یا جلائیں گے؟ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے اسلام کا اظہار کرے، مسلمان نظر آئے، اپنی آئیڈینٹی نہ کھوئے، ورنہ پھر دوسروں کو کیسے اللہ کی طرف بلائے گا؟ خود ہی اگر مسلمان نظر نہ آئے تو دوسروں کو کیسے بلائے گا؟ دعوت کیسے کرے گا؟ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ تو یہ جو ہے نا، یعنی دعوت کا مرحلہ پہلا مرحلہ ہے، بات پہنچانا پہلا مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حجت تمام کرنے کے بعد ان تمام چیزوں سے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے ان سے اظہار برات ظاہر کرے، ان سے بیزاری ظاہر کرے، برات ظاہر کرے، رائٹ؟ مطلب علل اعلان بتا دے کہ میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ شرک ہو یا بدعت ہو یا کفر ہو۔ ٹھیک ہے، وجعلها، اور اس نے بنایا اس کو کلیمتم باقیتن، باقی رہنے والا کلمہ، اس نے بنا دیا اس کو ایک بات جو باقی رہنے والی ہے، فی عقبہ، اس کے اولاد میں، اس کے نسل میں،
लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के वो यरजिऊन लौटे, शायद के वो पलट आए, रुजू करें। अकीबी ही जो है ना, अकीब आइन काफ बा से है, और अकीब कहते हैं पाँव के पिछले हिस्से को, एड़ी को कहते हैं, हील को कहते हैं। अब यहाँ पे इस्तिआरा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, मेटाफर, यानी बाद की आने वाली नस्ल, यानी बेटे पोते वगैरह। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को, फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने आगे अपने बेटों को ताकीद की कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को चुन लिया है, तुम ना मरना मगर इस हाल में के मुसलमान हो। हाँ, यानी मरने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस बात की ताकीद करके गए, और सिर्फ ताकीद ही नहीं की बल्कि दुआएं भी की। ठीक है, हम देखते हैं ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआएं की थी अपनी औलाद के लिए, अपनी जुर्रियत के लिए। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बी जअलनी, ऐ हमारे रब, बना मुझको मुकीमस्सलाती, नमाज का कायम करने वाला, मुकीम कायम पूरे शराइत के साथ, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी ज़ुर्रियत को भी। देखिए साथ में ज़ुर्रियत है, औलाद नहीं कहा, ज़ुर्रियत क़यामत तक आने वाली नस्ल। रब्बना, ऐ हमारे रब, व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे रब कबूल कर दुआ, मेरी दुआ। हुँ? और क्या दुआ की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, तो साथ ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा काला व मिन ज़ुर्रियती, मतलब मेरी ज़ुर्रियत का क्या? आप मुझे इमाम बना रहे हैं, मेरी ज़ुर्रियत उसका? तो अल्लाह ताला ने क्या कहा? काला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, नहीं पहुँचता मेरा अहद ज़ालिमों को। यानी ज़ालिमों के लिए या ज़ालिमों को मेरा वादा नहीं पहुँचेगा। फिर आप देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, तो उस वक़्त क्या कह रहे थे? हाँ, वहाँ भी देखिए ज़ुर्रियातिना आता है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लका व अरीना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ हमारे रब, वजअलना, बना दे हमको, मुस्लिमैनि लका, मुस्लिमी मुसलमान तेरे लिए, व मिन ज़ुर्रियतिना, और हमारी ज़ुर्रियत को भी, उम्मतन मुस्लिमतन लका, उम्मत मुसल्लमा तेरे लिए, व अरीना मनासिकना, और दिखा हमको मनासिक, सिखा हमको मनासिक, व तुब अलैना, और तौबा कबूल कर हमारी, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ भी हिदायत की दुआ मांग रहे हैं। और फिर और क्या मांगते हैं? और एक दुआ करते हैं आगे के लिए भी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका। ऐ हमारे रब, वबअस, भेज, फीहिम, इनमें, रसूलन, एक रसूल, मिनहुम, उन्हीं में से, यतलु, जो तिलावत करे, अलैहिम, उन पर, आयातिका, तेरी आयत को, और क्या करे, वो युअल्लिमुहुमुल किताबा, और वो सिखाए उनको किताब, वल हिकमत, और हिकमतें, सुन्नतें, वो युज़क्कीहिम, और वो उनका तज़किया करे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही अल अज़ीज़ है, गालिब है, और अल हकीम, हिकमत वाला है। ठीक है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये उसवे हसना है हमारे लिए। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम, ठीक है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे लिए उसवे हसना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए क्या था? इन्ना इब्राहिमा काना उम्मतन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक उम्मत थे, पूरी पूरी एक जमात थे वो। राइट? ये उसमें हंसना है जिसकी हमें पैरवी करना है, कि हम सिर्फ खुद ही मुसलमान नहीं बन के बैठना है, अपनी नस्लों को भी इस रास्ते पर लाना है, और फिर उनकी आखिरत की भी फिक्र करना है। और उसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उसमें हंसना क्या था कि उन्होंने हत्तल वसा, पूरी कोशिश की, पूरा एक तरह से अमली एक सबूत दिया उन्होंने, करके दिखाया। ठीक है?
یعنی خود بھی اس راستے پر چلے اور اپنی نسلوں میں بھی اسی دین کو باقی چھوڑا، ان کے لیے بھی انتظام کیا، وصیت کی اور خوب خوب دعائیں کی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے کیا کہا گیا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، رائٹ؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے پھر اس میں؟ ہم سب اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، اپنے بعد انسان ہمیشہ سب سے زیادہ اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے، رائٹ؟ ایسی ہے نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے لیے جنت سوچ رکھی ہے اور اپنے بچوں کے لیے دنیا سوچ رکھی ہے؟ اپنے لیے تو ہم آخرت چاہتے ہیں اور بچوں کے لیے دنیا چاہتے ہیں، اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے کس طرح کی عملی تڑپ رکھتے ہیں اور کیا اہتمام کرتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں، right؟ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی، ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کئی ہزار سال بعد قبول ہوئی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی تھی، تو وہ رب جو ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سن سکتا ہے، ہاں، کیونکہ وہ خالص تھی نا دعائیں، خلوص والی تھی، وہ ہماری بھی ضرور دعائیں سن سکتا ہے اور سنے گا۔ اس کے لیے سچا بننا پڑے گا، خلوص لانا پڑے گا، اخلاص ہونا ضروری ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو سچا ہوتا ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے، بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ کوشش کرنے کے باوجود سب کے سب اس راستے پر نہیں چلتے ہیں، ہے نا؟ ذریت میں سب کے سب اس راستے کو، ہدایت کے راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ فرمایا، کیا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، right؟ کہ ہم نے اسحاق، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اسحاق و یعقوب، اور ہم نے بنایا اس کی ذریت میں نبوت، یعنی ان کی ذریت میں، نسل میں ہم نے نبوت رکھ دی اور کتاب دی، رائٹ؟ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، اور ہم نے برکت دی اس پر اور اسحاق پر، وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان کی ذریت میں، ان کی ذریت میں محسن، کچھ کیسے ہیں محسن ہیں، وہ ظالم، اور کچھ کیسے ہیں ظالم ہیں، تو کچھ ہدایت کے راستے کی طرف آئے ہیں، اور دوسرے جو ہے دوسرے راستے پر چلے گئے، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی طرف سے کہ ہماری اولاد ہمارے نقش قدم پر چلے، پوری اپنے طرف سے حتی الوسع پورا اہتمام کیا، پوری کوشش کی، اور تڑپ تڑپ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی پروفیشنل ہے، ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا کوئی بھی بزنس مین ہے، تو وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد ان کا یہ کام سنبھالے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو بچوں سے ہی توقع ہوتی ہے نا، right؟ تو وہ کیا چاہتے ہیں، مثلاً کوئی ڈاکٹر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی ڈاکٹر بنے اور پھر وہ اس کام کو یا اس ہاسپٹل کو آگے چلائیں، کرتے ہیں نا؟ تو کیا ہم نے اسی طرح کی سوچ رکھے ہیں کہ بس دنیا کی ہی طرف چلیں، دنیا ہی کے بارے میں سوچیں، آخرت کے بارے میں کچھ نہ سوچیں؟ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا تڑپ رکھتے ہیں؟ کیا ہمارا ایک طرح سے انٹینشن ہے ان کی آخرت کو لے کر؟ right؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، انہوں نے باقی رکھا کلمہ توحید کو اپنی نسل میں، اپنی اولاد میں، کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹیں، شاید کہ وہ پلٹیں اللہ کی طرف، توحید کی طرف، رائٹ؟ دیکھیے یہاں پر جعلہ سے مراد ایک تو ابراہیم علیہ السلام بھی لیا گیا ہے اس کا فائل، اور دوسرا جعلہ سے مراد اللہ تعالیٰ بھی لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اس کو ہم اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو، یعنی اس کلمہ توحید کو کلیمتاً باقیتاً، باقی رہنے والا کلمہ، فی عقبہ، اس کی نسل میں،
ٹھیک ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے بھی نبوت دی ان کو، ان کی نسل میں نبوت کو باقی رکھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہیں جا کے رسول جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی ملتے ہیں، ہے نا، انہی کی نسل میں سے آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے تمام انبیاء آئے ہیں۔ ایک طرف تو اسحاق علیہ السلام سے کئی انبیاء آئے، اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پھر لاسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو آخری نبی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جعلہ سے مراد اللہ تعالیٰ بھی لیا گیا ہے فاعل، یعنی اس نے بنایا، اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو، یعنی کلمہ توحید کو، لا الہ الا اللہ کو، کلمتاً باقیتاً فی عقبہ، اس کی نسل میں، ٹھیک ہے، کلمہ باقی رہنے والا کلمہ، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے۔ ٹھیک ہے، بل متعت ہؤلاء، بلکہ متعت، ہم نے متا دیا، ہم نے سامان زندگی دیا، ہؤلاء، ان کو، وآباءہم، اور ان کے آبا و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم، آ گیا ان کے پاس، الحق، حق، وہ رسول مبین، اور رسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس رسول مبین اور حق آ گئے۔ حق سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ ٹھیک ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ بلکہ متعت، میں نے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو اور ان کے باپ دادا کو، کیا دیا ہے؟ متا دیا ہے، دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہے، تھوڑا سا فائدہ پہنچایا ہے ان کو، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آیا ان کے پاس حق یعنی قرآن، قالوا، انہوں نے کہا، ھذا، یہ، سحر، جادو ہے، انہوں نے کیا کہا؟ یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو حق کو انہوں نے کیا کہا؟ سحر، اور پھر کھلم کھلا کافرون، انکار کرنے والے ہیں، اور کیا باتیں بنانے لگے؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لولا، کیوں نہیں، نزل، نازل کیا گیا، ھذا القرآن، یہ قرآن، علی رجل، کسی ایک آدمی پر، من القریتین، ان دو بستیوں میں سے، یا ان دونوں شہروں میں سے، عظیم، بڑے پر۔ ٹھیک ہے، رجولن کی صفت آ رہی ہے یہاں پر عظیم، یعنی اس طرح سے ہے کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ھذا القرآن علی رجل عظیم، کسی بڑے آدمی پر، من القریتین، ان دو بستیوں میں سے، اور قریتین دو قریہ، اوکے، مثنیٰ کا صیغہ ہے، تو یہاں پہ دو شہر سے مراد ہے، ایک طائف اور ایک مکہ۔ تو یہ مکہ تو ویسے ایک طرح سے کیپٹل تھا، مین سٹی تھی، طائف جو تھا وہاں پر بہت اچھا ویدر ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں نے کیا کیا تھا، وہاں پہ پراپرٹی خرید کے رکھی تھی، مکہ کے لوگوں نے، وہاں پہ اپنے گارڈنز وغیرہ تھے ان کے، ایک طرح سے ان کا ایک ویکیشن پلیس تھا وہ، ٹھیک ہے، تو ان کی بہت ساری پراپرٹی وغیرہ تھی، تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو علی رجل عظیم ہے، دو بڑے شخص، جیسے مکہ کے لیے یہ کہتے تھے ولید بن مغیرہ، اور پھر طائف میں جو تھا عروہ بن مسعود ثقفی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن ان دو بڑے لوگوں پر کیوں نہیں نازل ہوا، یہ تو ایک طرح سے مالدار ہے، دیکھو ان کا جاہ و رتبہ، ان کا سٹیٹس دیکھو، سب کچھ ہے ان کے پاس، تو قرآن ہم پر، یعنی ان دو بڑے شخص پر کیوں نہیں نازل ہوا ہے، کہ دو بڑے شہروں کے جو بڑے ایک طرح سے رچ لوگ ہیں، ان پر کیوں نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا، ہم، وہ، یقسمون، وہ تقسیم کرتے ہیں، رحمت ربی کا، تیرے رب کی رحمت، کیا یہ لوگ تقسیم کریں گے تیرے رب کی رحمت؟ رحمت کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کو، قرآن رحمت ہے، دیکھیے، اور رحمت کیا ہوتا ہے؟ رحمت یعنی صرف رحم کرنا نہیں، رحمت بلیسنگ، ہر طرح کی نعمت، جنت کو بھی رحمت کہا گیا نا، انتی رحمتی، تو قرآن دراصل کیا ہے؟ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ تقسیم کرتے پھریں گے تیرے رب کی رحمت کو؟ نحنو قسمنا، ہم ہی، ہم، نحنو میں بھی ہم ہے، اور قسمنا میں بھی نحنو فاعل ہے،
ہم نے ہی تقسیم کیا بینہم ان کے درمیان معیشتہم ان کی معیشت ان کے دنیا کا سامان فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں ہم ہی ہیں جو دنیاوی زندگی کے جو بھی ان کو مال و متا دیا ہے معیشت دی ہے یہ ہم نے تقسیم کی ہے ہم نے ہی ولید بن مغیرہ کو عروہ بن مسعود ثقفی کو ہم نے دیا ہے ورفعنا اور ہم نے بلند کیا بعضهم ان کے بعض فوق بعض بعض کے اوپر کس لحاظ سے درجات درجات میں اور ہم ہی نے درجات میں انہی ایک دوسرے کے اوپر کیا کیا ہے فوقیت دی ہے برتری دی ہے ٹھیک ہے تو یہ دنیاوی ساز و سامان جس کی وجہ سے یہ خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ بڑے کہلاتے ہیں یہ تو ہم ہی نے ان کو دیا ہے اور بعض کو بعض سے اونچا کر دیا کسی کو مالک بنا دیا کسی کو غلام بنایا کسی کو امیر بنایا کسی کو غریب بنایا اس تقسیم کی وجہ سے کوئی حقیقی معنوں میں چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ایک فقیر سب سے بڑا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور ایک امیر ترین سب سے ذلیل حقیر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے یہاں بڑائی رتبہ مال نہیں ہے جا یا رتبہ سٹیٹس یہ نہیں ہے یہ تو دنیاوی ضرورت ہے لیتخذا تاکہ وہ بنائے بعضهم ان کے بعض بعضن بعض کو سخریہ تابع خدمتگار تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنا لے اللہ تعالیٰ نے یہ درجات کیوں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے اوپر درجوں میں بلندی کیوں دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کو خدمتگار بنائے ان کے بعض یعنی امیر لوگ بعضن غریب کو سخریہ تابعدار بنائے ٹھیک ہے سخریہ جو ہے نا سین خا را سے ہے سخرا اس کو نا الگ باب میں رکھنے سے الگ معنی اس کے ہو جاتے ہیں اگر یہ باب فا سے آتا ہے سخرا یسخرو ہوتا ہے تو کسی سے بلا معاوضہ کام لینا فری آف سروس اگر باب سین میں رکھیں گے تو سخیرہ یسخرو سے کسی کا مذاق اڑانا تفیل میں اگر رکھ دیں گے سخرہ یسخرو سے جبرن کام لینا ٹھیک ہے تو سخریہ یعنی کیا ہے تابع ہونا ٹھیک ہے جیسے مسخر ہونا یا مسخر کرنا پڑتا ہے تو مسخر کرنا کیا ہے کام پر لگانا ٹھیک ہے تو بعض کو بعض کے لیے مسخر کر دیا تاکہ وہ ان سے کام لے سکے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے سب کو امیر نہیں بنایا ہے اگر سب امیر ہوتے تو ان امیروں کے کام کون کرتا ٹھیک ہے تو یہ کس نے تقسیم کی ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا رائٹ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کی اگر سب کو برابر کا بنا دیا جاتا تو کوئی کسی کے کام نہیں کرتا سب راجہ ہی رہتے بادشاہ رہتے میں بھی تمہارا کام کروں میں بھی وہی اسٹیٹس کا ہوں تمہارے جیسا ہی ہوں کوئی کسی کا کام نہیں کرتا اگر سب سائنٹسٹ ہوتے لیبس بہت آباد ہوتی مارکیٹس کا کیا ہوتا اسی طرح سب اگر کھیتی باڑی کرتے تو پھر دوسرے کام کون کرتا سب ڈاکٹرز بن جاتے تو نرس کا کام کون کرتا تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اس نے کسی کو ایک طرح کا شوق دیا کسی کو ایک طرح کا ذہن دیا کسی کو دوسرے قسم کی کسی کا ذہن ایک چیز میں بہت چلتا ہے کسی کا دوسرے چیز میں تاکہ دنیا کا نظام چلے یہ اونچ نیچ تو اللہ نے صرف اسی لیے رکھی ہے ٹھیک ہے اس سے کسی کا حقیقی مقام متعین نہیں ہوتا کہ دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بڑا ہے تو آخرت میں بھی بڑا ہوگا یہ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا اور دنیاوی زندگی تو بس چند روزہ ہے متاع ہے جس کے پاس ہے اس کی بھی آزمائش ہے اور جس کے پاس نہیں ہے اس کی بھی آزمائش ہے رائٹ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ اور تیرے رب کی رحمت خیر زیادہ بہتر ہے سب سے بہتر ہے مما اس سے جو وہ یجمعون جمع کر رہے ہیں اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں کیا کیا جمع کرتے ہیں ہم کیا کیا جمع کرتے ہیں کسی کو ڈریسز کا شوق رہتا ڈریسز جمع کرتے کسی کو جویلری کا شوق رہتا زیورات بہت جمع کرتے جمع کر کر کے اوپر رکھتے ہیں لاکر میں رکھتے ہیں پہنتے نہیں ہیں کسی کو
شعر شاعری جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، اشعار کا، کسی کو چھوٹے چھوٹے ایسے جو چمکیلے پتھر وغیرہ ہوتے ہیں پیبلز، وہ جمع کرنے کا شوق رہتا ہے، الگ الگ شوق رہتے ہیں نا یجمعون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تیرے رب کی رحمت یعنی قرآن خیر مما یجمعون، بہتر ہے اس سے جو ہر اس چیز مما میں نا جو کچھ بھی ہے وہ جمع کر رہے ہیں. جتنی بھی چیزیں ہم جمع کر رہے ہیں نا، اس ان سب سے بہتر کیا ہے؟ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے. ولولا اور اگر نہ این یکونا کہ ہو جائیں گے الناسو لوگ امتن واحدتن ایک ہی امت. ٹھیک ہے، یعنی اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب ایک ہی طریقے پر چل پڑتے. اور وہ کون سا طریقہ، امت کون سا؟ کفر کا. تو کیا ہوتا؟ لجعلنا ضرور ہم بناتے لمن یکفرو اس کے لیے جو کفر کرتا ہے بالرحمانی رحمان کے ساتھ. تو ہم کیا کرتے؟ ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے بناتے، کیا بناتے؟ لی بیوتہم ان کے گھروں کو، سقفا ان کے گھروں کی چھتوں کو ہم کیا بناتے؟ من فضتی چاندی کے بنا دیتے، گھروں کی چھتوں کو چاندی کے بنا دیتے، وہ معارجا اور سیڑھیوں کو بھی، علیہ اس پر، یظہرون جو وہ چڑھتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعنی ان کی سیڑھیاں اور چھتیں چاندی کی بنا دیتے اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب ایک ہی طریقے پر چل پڑتے ہیں یعنی کفر کے طریقے پر، تو ہم ان کے سیڑھیاں چھتیں چاندی کے بنا دیتے. اور ولی بیوتہم اور ان کے گھروں کے لیے ابوابن دروازے، وہ سرورن اور سرور سریر کی جمع تخت مسندے، وہ بھی کیا بنا دیتے؟ چاندی کی. وہ من فضتن کا عطف یہاں بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے لا ہے آیت کنٹینیو ہے. اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور وہ سرورن علیہ اور مسندیں تخت بھی، علیہ جس پر وہ یتکئون وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، وہ ایک طرح سے ریکلائن کرتے ہیں. تو وہ بھی کیا ہوتے؟ ابواب بھی اور سرور بھی ہم چاندی کے بنا دیتے. اور کیا ہے؟ وہ زخرفن اور زخرف یعنی سونے کے، زخرف کہتے ہیں زیب و زینت کو. اور زخرف کے اصل معنی زینت کے ہی آتے ہیں، چونکہ سونا بھی زینت ہوتا ہے اس لیے اس کو یہاں پہ زخرف کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ زخرفن. اور دیکھیں فضہ بھی بیسیکلی کیا ہے؟ یہ بھی ایک طرح سے زینت ہی ہے. تو چاندی اور سونے کی یہاں پہ بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زخرفن اور سونے کے بھی، یعنی یہ سب چیزیں سونے کی بھی ہوتی. وہ ان کلو اور ان، یہ لمحہ جو ہے نا اللہ کے معنی آ رہا ہے، لمحہ بمانے اللہ ہے، تو ان کو ہم پھر نہیں کے معنی کریں گے، حسر ہو گئے. وہ ان کلو ذالکا اور نہیں یہ سب کچھ، لمحہ سوائے متاع الحیات دنیا، سوائے کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا متاع ہے، ٹیمپرری بینیفٹ، تھوڑا سا متاع ہے. ٹھیک ہے. والآخرت اور آخرت عند ربک تیرے رب کے پاس، للمتقین متقیوں کے لیے ہے، جو اصل خوبصورت جگہ ہے. ٹھیک ہے. سونا اور چاندی کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے ان آیات میں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے لوگ کفر کی طرف پھر جائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو سونے اور چاندی کی چھتیں، سیڑھیاں اور دروازے، تخت، یہ سب کچھ دے دیتا. یعنی لوگوں کے گھروں کے دروازے پھر سونے کے ہوتے، اور ان کے بیٹھنے کی مسندیں بھی سونے کی ہوتی، اور اسی طرح سیلنگ بھی سونے کی ہوتی. یعنی بہت بہت زیادہ ڈیکوریشن ایک طرح سے بتایا جا رہا ہے جو سلور اور گولڈ پر مبنی ہوتا، وہ ان کو دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے لیے پھر ایمان قبول کرنا مشکل ہو جاتا. اب آپ دیکھیے اس وقت دنیا میں اتنا کچھ نہیں بھی ہے
لوگوں کے پاس، پھر بھی لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ایمان بیچ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دین بیچ دیتے ہیں، دین کو خیرآباد کہتے ہیں، خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، رائٹ؟ دنیا کی خاطر، رائٹ، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ملتا تو جتنا آپ ٹھہرے ہیں اتنا بھی نہیں ٹھہرتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کو جو ملا ہے نا، یہ متاع الحیات دنیا ہے، دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، پرماننٹ نہیں ہے، لیکن پرماننٹ ہے ایک چیز، اور وہ کیا ہے؟ والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تیرے رب کے پاس متقین کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تقوی والوں کے لیے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل ہے اور دل لگی ہے اور بناؤ سنگار ہے، اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی جتانا ہے، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے، اس بارش کی طرح جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا، پھر وہ پک جاتی ہے، پھر تو اسے دیکھتا ہے کہ زرد ہے، پھر وہ چورا بن جاتی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش ہے اور خوشنودی ہے، اور دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، ٹھیک ہے؟ مچھر کا پر کیا ہے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ حقیر سی چیز، تو دنیاوی زندگی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، لیکن چونکہ اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، جس کی بنیاد پر لوگوں کی قدر و قیمت ناپی تولی جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنی رحمت یعنی نبوت کے کام کے لیے کس کو چنے، ٹھیک ہے، کس کو چن رہا ہے۔ یہ تو انسانوں کے پیمانے اور معیار ہے نا کہ کس کے پاس کتنا ہے، اللہ کے کام کے لیے ان بنیادوں پر کسی کو نہیں چنا جاتا کہ کس کے پاس مال کتنا ہے، کس کے پاس شہرت، جاب، ڈگری کتنی بڑی ہے، یہ بنیادیں نہیں ہوتی اللہ کے کام کے لیے چنے جانے کے لیے، اللہ کسی اور پیمانے پر چنتا ہے، اسی لیے اہل مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم بھول کا شکار ہو، کیونکہ ان کے بڑے لوگ ہی زیادہ انکار کر رہے تھے نا، سرداری تھے جو انکار کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بڑائی تو ہمارے پاس ہے، لہٰذا نبوت بھی ہے، ہمارا ہی حق ہے، ہم ہی کو یہ سب کچھ ملنا چاہیے، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ حق کے لیے کسی کا دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہونا یہ معیار نہیں ہے، یہ کرائٹیریا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا مال دیکھتا ہے نہ کسی کی شکل دیکھتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ دل اور اعمال دیکھتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتا چلتا ہے ان آیات سے؟ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ایک طرح پیدا نہیں کیا، بلکہ ان میں فرق رکھا ہے، رائٹ؟ بعض کو بعض پر درجے بلند کیے ہیں، رفعنا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہی دین اور دنیا کی دولت ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ نے تمہارے درمیان تمہارے اخلاق کو ایسے ہی تقسیم کیا ہے جس طرح تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، اور بے شک اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان، دین کی سمجھ، اور یہاں بعض کو بعض کا خدمتگار بنا دیا ہے، یہ بھی آیا نا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے کام آئے، اگر ایک ہی شخص کو ساری کیپیبلٹیز مل جاتی تو پھر وہ سرکش ہو جاتا،
وہ خود کو الہ ڈکلیئر کر دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر جو کمزوریاں رکھی ہیں اور خادموں کو جو انسان کا ماتحت کر دیا، یہ سب انسان کے لیے نشانیاں ہیں. اور نشانیاں کس کو سمجھ میں آتی ہے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.